अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके कंटेंट को लेकर फिर कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि लो जी फैसला आ गया, अब PTI के खिलाफ TTP की तरह का एक्शन लेने का वक्त आ गया है। सुहेल आफरीदी की नामजदगी मुस्तरद हो गई है, चूँकि DGISPR ने एक वाज़े लकीर खींच दी है। PTI वालों को पैगाम दे दिया है कि रियासत का साथ दें वरना एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। लिहाजा अब इमरान खान का खेल ख़त्म होने के करीब है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि जब इन ख्यालात के हामिल तज्ज़ियाकार पेशावर प्रेशर के मुख्तलिफ नुकात से ये साबित करने में लगे हुए थे, तो वाकई उनका जोश, दीदनी और खरोश भाई वो देखने के लायक था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये महान तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार DGISPR को ये बावर करवा रहे हों कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो जनाब, मैंने सोचा कि खुद ही कोई बात करने के बजाय क्यों ना आज DGISPR के प्रेशर के मुख्तलिफ रंगों को उनके अपने ही अल्फाज में मैं आपके सामने रखूं, ताकि भाई कोई इबाहम ना रहे। लेकिन उस तरफ आने से पहले एक बात को वाज़े करना ज़रूरी है, और वो इस प्रेशर की टाइमिंग है जो अहम है। जब आए रोज़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो ना किसी फ़र्द और ना ही किसी मखसूस इदारे के लिए हैं। इन कुर्बानियों की वाहिद मोटिवेशन मुल्क की हिफाजत करना है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इन शोहदा का ज़्यादातर मिलिट्री, पैरामिलिट्री या सिविल फोर्सेस से ताल्लुक़ होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनको सिर्फ इन इदारों के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा। ये हम में से ही किसी के बेटे, किसी के बाप और किसी के भाई हैं, और ये हमारे अपने हैं। लिहाजा इस हवाले से अगर कोई ये समझे कि किसी ख़ास रियासती पॉलिसी की मुखालफत से इनकी कुर्बानियों की नफ़ी होती है, तो ये किसी भी लिहाज से ये बात दुरुस्त नहीं है। आप देखेंगे इस हवाले से अमेरिका और बरतानिया की मिसाल जो है वो हमारे सामने है। वियतनाम जंग में हज़ारों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर निकले। इराक वॉर के लाखों लोगों ने एहतजाज किया, बड़ी बड़ी वो एंटी वॉर रैलीज निकाली, लेकिन वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि ये मुल्क से गद्दारी है या वियतनामियों या सद्दाम हुसैन की सहूलतकारी है। लिहाजा शोहदा की कुर्बानियों को किसी भी पॉलिसी पर इख्तिलाफ राय में लेकर आने से मुल्क की कोई खिदमत नहीं होगी। तो इस उसूली बात के बाद अब ज़रा मैं आती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेशर के जो अहम नुकात हैं और उनके पैगाम की तरफ। अच्छा, ये प्रेशर रावलपिंडी के बजाय पेशावर में की गई, जहाँ बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से ट्रांसपोर्ट किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, तो इसका जवाब DGISPR ने तो यूँ दिया है कि यहाँ आने का मकसद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का अहाता करना और इसमें KPK की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करना है। लेकिन हुकूमती हलकों ने इसकी अपनी एक तशरीह की। अब जाहिर है ना कि वन पेज को जानते और मानते हुए फिर इस तशरीह को भी संजीदा लेना पड़ेगा। तो जनाब, फिर हुकूमत के मुताबिक, क्योंकि इमरान खान KPK को अपना किला समझ बैठे थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने गंडापुर को हटाकर ऐसे शख्स को नामजद किया जो खुलकर मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत करता है, तो ऐसे वक्त में पेशावर जाकर रियलिटी चेक देना ज़रूरी था, जो कि सूबाई हुकूमत को चार्जशीट करके भरपूर तरीके से दिया गया। और ये कि अब इसके बाद किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में किसकी चलेगी। मज़ीद ये कि इससे PTI को पता चल गया है कि वो कितने पानी में हैं। अब पता नहीं कि हुकूमती हलकों की इन बातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कितने पानी पानी होते हैं, लेकिन मुझे ना इस पर एक उस्ताद और शागिर्द का लतीफ़ा याद आ गया। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि पानी पानी होने का जुमला बनाओ। लगता है कि शागिर्द भी हुकूमती हलकों से ही ताल्लुक़ रखता था। उसने फ़ौरन जुमला बनाया कि मैंने बर्फ़ का टुकड़ा धूप में रखा तो वो पानी पानी हो गया। तो अब शायद हुकूमती हलके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्फ़ का टुकड़ा समझकर पानी पानी करने पर तुले हुए हैं। चलें, अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। बहरहाल फिर भी सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है कि हुकूमती हलके DGISPR की प्रेशर की सियासी तशरीह क्यों करने में लगे हुए हैं, जबकि DGISPR वो खुद ये कह रहे हैं कि किसी की सियासत रियासत से ऊपर नहीं, हमें अपनी सियासत में मत लाएं।
اب اتنی زبردست اور اتنی خوبصورت بات کو تو ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ اسے فریم کر کے اپنے ڈرائنگ رومز میں لگائیں، کیونکہ سیاستدانوں کو تو اکثر یہ گلہ رہتا ہے نا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ اب اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ 2014 کے بعد نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے عمران خان کا نام لینے کے بجائے یاد ہے کہ انہیں لاڈلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ لاڈلا سوتیلا ہو کر جیل میں چلا گیا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی سیاست جو ہے وہ خوب چمکائے جا رہے ہیں۔ تو جناب آپ کچھ قومی اداروں کے ہی وقار کا لحاظ کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، تو مجال ہے کہ سیاستدان باز آ جائیں۔ اب آپ یہ وزیر اعظم کو ہی دیکھ لیں ذرا، انہیں جب بھی آپ سنیں اپنی حکومت کی وہ ہر معاشی، سفارتی اور انتظامی کامیابی کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دینے لگتے ہیں نا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے ان پر سیاسی تنقید ہو سکتی ہے۔ اب کم از کم وزیر اعظم کو ہی خیال کر لینا چاہیے کہ یہ خواہ فیلڈ مارشل کو سیاست میں لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل تو انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتے ہوں گے، لیکن وہ کیا ہے کہ ایسے سیاستدانوں کی ایسی عادات پر مجھے پھر وہ غالب کا ایک مصرع یاد آ گیا ہے کہ چھوٹتی نہیں یہ کافر منہ کو لگی ہوئی۔ اب یہی موجودہ حکمران تھے جنہوں نے جنرل کیانی کو زبردستی کی ایکسٹینشن دی تھی، جبکہ وہ اچھا بھلا ریٹائر ہو رہے تھے، بلکہ موجودہ وزیر اعظم تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جنرل کیانی سے ملتے تھے، ان کو ایکسٹینشن کے لیے یہ قائل کرتے رہتے تھے۔ اور پھر جنرل باجوہ کا معاملہ وہ تو کچھ زیادہ پرانا تو نہیں ہے، جب عمران خان سے دشمنی کے باوجود باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے حکومتی بل پر نون لیگ والوں نے لائن میں لگ کر ووٹ دیا۔ اب اگر یہ نہ دیتے تو بتائیے نا کہ کون سی پھر قیامت آ جانی تھی؟ کون سا جنرل باجوہ نے ان سے اس بات کی درخواست کی تھی؟ اچھا ویسے یہ سیاستدان بھی کیسے موقع پرست ہوتے ہیں نا کہ اچھے بھلے سیدھے لائن میں چلنے والے چیفز کو بھلا پھسلا کر ایکسٹینشن کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر خود یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا میں یہ باتیں جو ہیں یہ ساری کوئی مذاق میں نہیں کر رہی ہوں۔ پھر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیاست میں آنے والی جو بات ہے بالکل اس کا خیر مقدم کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی ہے کہ حضور یہ سیاستدان یہ تو ہوتے ہی نکمے ہیں جو اپنے تسلسل کے لیے فوجی قیادت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ سے بھی تو گزارش ہے کہ ایسے مواقع پر ان لوگوں پہ ترس نہ کھایا کریں۔ یقیناً یہ ملکی مفاد کے جھوٹے واسطے دے کر ایکسٹینشنز کے لیے مجبور کرتے ہیں، تو پلیز اب اس جال سے آئندہ آپ نے ہی ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ یہ سیاستدان تو اپنی حرکتوں سے نہ پہلے باز آئے تھے اور نہ ہی آئندہ باز آئیں گے، لیکن اب جو احتیاط کرنی ہے وہ آپ نے ہی کرنی ہے۔ اچھا چلیں اب ذرا آتے ہیں پریسر کے اصل کانٹینٹ کی طرف۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے فروغ کی وجوہات کا ذکر کیا ہے، جس کا سب سے بڑا ذمہ دار 2013 کے بعد آنے والی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کو قرار دیا ہے۔ اب یہ بھی پھر اتفاق کی بات ہے کہ اس دوران صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت رہی۔ اب چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اچھا گمان کرتے ہوئے اسے غیر سیاسی بیان ہی سمجھنا چاہیے۔ خیر اس حوالے سے پھر جنرل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ صوبے میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے جس کا خمیازہ خیبر پختونخوا کے عوام بھگت رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے صوبائی حکومت کی نااہلیوں کو اجاگر کرنے کے لیے پھر ایک سلائیڈ چلا کر یہ بتایا کہ کے پی میں 2000 سے زائد دہشت گردی کے کیسز پینڈنگ ہیں، کسی ایک مجرم کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی یا نہیں ہو سکی ہے، سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی گئی، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نقشے پر ٹیرر سپاٹ دکھا کر کہا کہ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں، پھر سوال اٹھایا کہ سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہیں۔ تو اب اس تنقید کا یقیناً ان کے پاس میرٹ ہوگا۔ بات ٹھیک بھی ہے کہ کے پی کے حکومت کی گورننس کو ویسے کوئی یا ان کی کارکردگی جو ہے اس کو کوئی مثالی قرار تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کا موازنہ پنجاب اور سندھ سے کرنا اگر سیاسی بات نہ بھی سمجھے تو کم از کم غیر متوازن بات ضرور ہے۔ اگر یہ بات محسن نقوی، مریم نواز یا پھر بلاول بھٹو کی جانب سے کی جاتی تو شاید اتنی معیوب نہ لگتی، چونکہ وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن آپ کے بقول تو آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر متوازن بات ہے؟ شاید وہ اس کے لیے
تاریخی تنازع کو مائنس کر کے آئسولیشن میں چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہوتا نا کہ اس میں توازن لانے کے لیے اگر کے پی حکومت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی جنرل ضیاء کی رجیم کی بھی مذمت ہو جاتی، چونکہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ ان کی حکومت نے دنیا بھر سے جہادی اکٹھے کر کے فاٹا میں جمع کیے اور اس علاقے کو افغان جہاد کا لانچنگ پیڈ بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی لانچنگ پیڈ سندھ یا پنجاب میں بھی بنایا گیا تھا؟ کیا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فاٹا کا مقابلہ سندھ اور پنجاب سے ہو سکتا ہے؟ ویسے ایسا کر کے جنرل ضیاء نے لگتا ہے کہ ویسے بڑی سمجھداری کا کام کیا، چونکہ یہاں کی حکومتوں سے تو ابھی تک یہ کچے کے جو ڈاکو ہیں یہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ دوسرا، پھر سندھ اور پنجاب کا خیبر پختونخوا سے اس لیے موازنہ نہیں بنتا کہ ان کا افغانستان سے براہ راست بارڈر نہیں ملتا۔ اب جہاں لگتا ہے بلوچستان، وہاں گزشتہ 25 سالوں میں آنے والی ہر حکومت کو وفاقی اداروں کی آشیرواد حاصل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کوئی باپ پارٹی آتی ہے تو کبھی باپ کے بیٹوں کو مختلف پارٹیوں میں ڈیپیوٹیشن پر بھیج کر نظام کو چلایا جاتا ہے۔ آج کل ان میں سے کئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا چوغا پہنایا ہوا ہے۔ یہ چند مخصوص لوگ ہیں جو بھائی کافی تابعدار ہیں، لیکن اب بھی بلوچستان میں لیویز کا نظام ہی چل رہا ہے۔ کوئٹہ سے باہر پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر امید کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے ایشو کے حوالے سے جو اگلی پریس کانفرنس ہوگی وہ یقیناً کوئٹہ میں ہی ہوگی، تاکہ وہاں کی حکومت کا احاطہ بھی ہو جائے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ توازن نہیں آئے گا اور لوگ اسے پھر سیاسی بیان ہی سمجھیں گے۔ اب کابل میں جس دہشت گرد کو ایئر سٹرائک میں مارنے کی بات ہو رہی ہے، رپورٹڈلی یہی ولی محسود 2013 میں کراچی میں بھتے اور اغوا کا نیٹ ورک چلا کر پیسہ اکٹھا کرتا تھا، پھر اس پیسے کو کے پی اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی میں اس نے باقاعدہ اپنی عدالت لگائی ہوئی تھی، جہاں قبائلی جھگڑوں اور کراچی کے کاروباری تنازع کے فیصلے ہوتے تھے، اور جو اس کی اتھارٹی کو نہیں مانتا تھا اس کی پھر لاش ہی ملتی تھی۔ اب جب وہ کراچی میں بیٹھ کر یہ ٹیرر نیٹ ورک چلا رہا تھا تو اس وقت کراچی میں صوبائی حکومت اور دیگر اداروں نے مل کر آپریشنز بھی کیے تھے، لیکن ولی محسود ہاتھ نہیں آیا۔ تو کیا آج اگر یہ کہنا شروع کر دیا جائے تو یہ درست ہوگا کہ سندھ حکومت اس کے ساتھ شامل تھی؟ گو کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت سندھ حکومت پر بھی ایسے ہی الزامات لگائے گئے تھے، سیاست، جرائم اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کی بات وہاں پر بھی کی گئی تھی۔ ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ عزیر بلوچ کے ذریعے وہ بھتے کا پیسہ کس طرح آصف علی زرداری کو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کراچی میں بدامنی سے ان سیاسی رہنماؤں کے مالی مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ وابستہ ہیں، اس لیے یہ کراچی کو جان بوجھ کر بدامنی کا شکار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھیے کہ جس شخصیت کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے آج ان کو ایوان صدر میں بٹھا کر سلیوٹ کیا جاتا ہے، جو کہ آئینی تقاضا ہے اور بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن کیا الزامات لگاتے ہوئے بھی تھوڑا سا ذرا آگے جا کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں سے تو پھر یہ باتیں آسانی سے جاتی نہیں ہیں نا۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا کہ اللیگل سپیکٹرم سے دہشت گرد اپنی فائننسنگ کرتے ہیں، جس سے سیاسی لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس گٹھ جوڑ کو نہ توڑا گیا تو دہشت گردی بڑھتی ہی رہے گی، لہٰذا اس کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ وقت آنے والی بات جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات کے منہ سے آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اب دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا وقت آ گیا ہے، جس سے تو ان کی مراد پھر پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے۔ اب اس کو غیر سیاسی کہنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواز یا کوئی گمان بچا ہے؟ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک مجموعی بات کر کے پوری جماعت کو مشکوک بنانا یہ درست عمل ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بجائے اگر کوئی ٹھوس شواہد کے ساتھ بتایا جاتا کہ یہ اس پارٹی کا عہدیدار ہے اور یہ اس کے کرتوت ہیں اور یہ اس کے ثبوت ہیں، تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ پھر یہ کہنا کہ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔
ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کا نام لے بھی لیا جاتا تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ یہ آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں تو وہ اس پریسر کو سن کر فرد واحد کی نشاندہی بڑی آسانی سے کر دے گا نا۔ لیکن جو بات کی گئی ہے کہ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دی جائے گی، تو اصولی طور پہ اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آئین اور قانون میں چیک اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے جمہوریت میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو اور کابینہ کی صورت میں موجود ہے۔ اب جہاں تک مجھے یاد ہے آئین اور قانون میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی ترمیم بھی نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کا جواب بھی لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو اور کابینہ کے انتخاب میں آخر کون اور کیا رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تو اسمبلی نے کرنا ہے، بھلے پھر نامزدگی کسی کی بھی ہو۔ اب اگر اسمبلی میں موجود عوام کے نمائندے اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا اس کو مشروط کرنا یہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہے؟ اچھا، اگر اصول کے طور پہ یہ بات مان بھی لی جائے کہ عمران خان کو فرد واحد کی حیثیت سے ملک کے مال، جان اور عزت کے سودے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، تو پھر جناب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصول کسی اور فرد واحد پر بھی لاگو ہوتا ہے یا یہ صرف عمران خان اسپیسیفک ہے؟ چلیں ایک بار پھر میں مثبت گمان رکھتے ہوئے یہ مان لیتی ہوں کہ یہ اصول اگر اکراس دا بورڈ بلا امتیاز سب کے لیے ہے، تو پھر ملک کے ہر سیاسی، پارلیمانی اور عدالتی معاملے میں خاص قسم کی یونٹی آف کمانڈ کیوں پائی جاتی ہے؟ اہم کیسز ہوں یا قانون سازی ہو، عدالتی اور یہ انتظامی فیصلے ہوں، ویسے کیا وجہ ہے کہ ریاست کے ہر ایک ایکشن سے کہا جاتا ہے کہ مائنس عمران خان کی بو آتی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ قدرت کی مہربانی سے ان تمام اہم اداروں کے فیصلہ سازوں میں کسی ایک مسئلے پر اتفاق رائے قائم ہو گیا ہو، لیکن یہ تو میتھڈ ٹو دا میڈنس تو عوام ہر معاملے میں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال کیا گیا کہ فرد واحد تو مذاکرات کے حوالے سے اداروں کی پالیسی ہی چلاتا رہا ہے، تو پھر اس کے جواب میں میرے خیال میں پھر اس پریسر کا مرکزی نقطہ وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ اگر اس وقت اداروں کی پالیسی مذاکرات کی تھی تو اب وہ لوگ چلے گئے ہیں، لیکن فرد واحد تب بھی مذاکرات کی بات کرتا تھا اور آج بھی یہی بات کر رہا ہے، جبکہ ریاست کی پالیسی بدل چکی ہے۔ تو جناب یہی تو سوال ہے کہ افراد کے بدلنے سے ریاست کی پالیسی وہ کیوں بدل جاتی ہے؟ اگر کل کو کسی نے آ کر آج والی جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس سے شہباز شریف کے ساتھ وہ کچھ تو نہیں ہوگا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ شہباز شریف نے تو منٹ نہیں لگانا موقف بدلنے میں، جیسے کہ وہ ماضی میں بھی تو کر چکے ہیں۔ خیر، کہا یہ جاتا ہے کہ ریاستی پالیسیاں کوئی سوئچ آف یا سوئچ آن تو نہیں ہوتی نا، ریاست کی پہچان تو تسلسل اور جو پروگریسو پالیسیز ہیں وہی ہوتی ہے نا، باقی رہ گئے افراد یا فرد واحد تو وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کیا خیال ہے کہ اگر افراد کے بجائے ریاست کے حق میں اتفاق رائے سے پالیسی بنائی جائے تو کیا وہ سب کے مفاد میں نہیں ہوگی؟ اب اس نقطے سے بھی حکومت کے جو حمایتی تجزیہ کار ہیں وہ یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ عمران خان کی پالیسی اور ریاستی اداروں کی پالیسی میں واضح تصادم ہے، اس لیے ریاستی ادارے اب عمران خان اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اچھا جی، تو مہربانی فرما کے آپ ملک کو افراد کی پالیسیوں میں نہ بانٹیں، ملک عوام کی پالیسیوں سے چلتے ہیں۔ افراد کی پالیسیاں تو خیر ہم سب پھر پہلے بھی بہت دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف جو ہے وہ اکثر یہ بات کرتی ہے کہ عمران خان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی مخالفت کبھی نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا صرف اتنا یہ ہے کہ ملٹری سلیوشنز کبھی بھی دہشت گردی کا مستقل حل نہیں ہوتے، اس کے لیے سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ اور اب یہ بات تو بین الاقوامی ماہرین بھی کر رہے ہیں کہ انسرجنسی کے خلاف لڑائی فوجی میدان میں نہیں بلکہ سیاسی میدان میں لڑی جاتی ہے، کیونکہ باغی اور ان کے خلاف لڑنے والے دونوں عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب اگر اس بات کو اس کے بالکل صحیح تناظر میں دیکھا جائے تو شاید کئی غلط فہمیاں جو ہیں وہ یقیناً دور ہو سکتی ہیں۔ اچھا خیر، اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کی، جو امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے، مگر افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکا۔ ویسے یہ افسوس ان سے زیادہ تو شہباز شریف سے بنتا ہے، جو نیتن یاہو کے بعد دوسرے عالمی رہنما ہیں جنہوں نے اس نامینیشن کی اسٹیٹ لیول تجویز بھیجی تھی، لیکن نوبیل کمیٹی کے سربراہ کا یہ کہنا ہے
کہ فیصلہ ہمیشہ میرٹ پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی مہم یا میڈیا دباؤ کے تحت۔ ان کے مطابق صدر ٹرمپ ابھی نوبیل کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اب اس کے لیے تو صدر ٹرمپ کو پھر اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ اس سال کا اعزاز تو وینزویلا کی جمہوریت نواز رہنما ماریا کورینا کو مل گیا ہے، جو انسانی آزادی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں دیا گیا ہے۔ اب اس معیار پہ اگر شہباز شریف اور نیتن یاہو کا ریکمنڈیشن لیٹر جائے گا تو بھلا کوئی سنجیدگی سے لے گا؟ خود سوچیں۔ بہرحال صدر ٹرمپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، اور اگر دوسری بار کوشش کریں تو کم از کم ایسے رہنماؤں سے تجاویز بھجوائیں جن کا سیاسی حقوق کے حوالے سے اپنا ریکارڈ بھی بہتر ہو۔ اب آپ ذرا خود سوچیں نا کہ جب ایک طرف یہ کمیٹی فیصلہ کر رہی تھی، اس وقت غزہ میں نسل کشی ہو رہی تھی، جبکہ امدادی کارکنوں کے فوٹلا پر نیتن یاہو کی دہشت گرد فوج مظالم ڈھا رہی تھی، جن میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق بھی موجود تھے، جو الحمدللہ خیر خیریت سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں اور ایک بار پھر غزہ جانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ حراست کے دوران اسرائیلی جیل میں بدترین ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان پر کتے چھوڑے گئے، پاکستان کی شناخت بتانے پر اسرائیلی فوجیوں نے انہیں گالیاں دیں، لیکن ان کے عزم میں کمی نہیں آئی۔ تو اس کے لیے تو ہیڈز آف ٹو سینیٹر مشتاق۔ لیکن ایک اہم انکشاف سینیٹر مشتاق نے کیا۔ غزہ جاتے ہوئے راستے میں ہی انہوں نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ سفر میں انہوں نے اس کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو ان کی پارٹی تھی جماعت اسلامی، اس کے کردار سے وہ مطمئن نہ ہوں، کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے پی ٹی ایم اور مہرنگ بلوچ سے اظہار یکجہتی کرنے پر جماعت اسلامی ان کو ڈسون کر چکی تھی پہلے۔ اچھا، ویسے جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے کہ لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ گزشتہ دنوں جو کشمیر کے واقعے کو ہی لے لیں، جماعت اسلامی پہلے کشمیر ایکشن کمیٹی کی حمایت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی ایکشن کمیٹی نے طاقتور حلقوں کی مرضی کے خلاف مارچ شروع کیا تو جماعت اسلامی نے ایکشن کمیٹی سے حمایت واپس لے لی۔ اسی طرح پھر بجلی کے بلوں، پھر مہنگائی اور فلسطین کے ایشو پر حافظ نعیم نے جو احتجاج کیا، اس پر بھی یاد ہے نا کہ فکسڈ میچ کے الزامات لگ رہے تھے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حافظ نعیم اور ٹی ایل پی کو پاکستان تحریک انصاف کی سپیس حاصل کرنے کے لیے مختلف ایشوز پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں کتنی صداقت ہے، ہاں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ایسی پرسیپشن تو موجود ہے۔ جیسے کہ اب ٹی ایل پی کا مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں، حالانکہ لاہور میں کریک ڈاؤن ہوا، اس دوران انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، لیکن ٹی ایل پی کا مارچ وہ جاری ہے، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ خون خرابے کی خدشے کی وجہ سے انہیں روکا نہیں گیا۔ حالانکہ حکومت نے ٹی ایل پی پر بھی وہی الزامات لگائے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف پر احتجاج کے وقت لگائے گئے تھے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس کلو والے ڈنڈے، کیمیکل بوم اور شیشے کی گولیاں ہیں جو غلیلوں سے پولیس پر پھینکی جاتی ہیں۔ تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اسلام آباد پہنچنے پر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے اس وقت اسلام آباد میں فون اور انٹرنیٹ سروس وہ بری طریقے سے متاثر ہے۔ شہر کو کنٹینرز لگا کر محصور کر دیا گیا ہے۔ اب ویسے پتہ نہیں کہ اس سے غزہ کے لوگوں کی کتنی مدد ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کو سیاسی سیزن لگانے کا موقع ضرور مل گیا ہے۔ اچھا، پھر اب دوسری طرف کل 12 اکتوبر ہے، جب 1999 کا مارشل لاء لگایا گیا تھا اور آئین کو معطل کیا گیا تھا۔ تو اس موقع کی مناسبت سے اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کل سربراہی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ان کی جانب سے ملک میں جاری گھٹن زدہ ماحول کے خلاف لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ تو کیا لاہ عمل ہوگا، اس پر انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں بات کریں گے، اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔